अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, 10 अक्टूबर 2020 दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह BKS भदौरिया की जानिब से जिस तरह बैक वक्त पाकिस्तान और चीन पर हमला करने की धमकी दी, उस पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक मरतबा फिर उनको अपने बयान पर असर-ए-नौ जायज़ा लेने के हवाले से कहा और कहा कि एक मरतबा आप अपनी दिफाई कमज़ोरियों को देखें और उसके बाद आप बात करें। भारत हमेशा गीदड़ भभकियों से का सहारा लेता है। कभी कहता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, कभी कहते हैं हमने घुस के मारा है और कभी कहते हैं कि हम इस पूरे खित्ते में एक ऐसी ताकत है कि हम किसी भी मुल्क को, यानी दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, दोनों एटॉमिक पावर, दोनों एटमी ताकत के हामिल ममालिक को धमकी दी जाती है, लेकिन इसका जो भांडा फोड़ा है बीच सड़क में वो इनके अपने साबिक भारतीय पुलिस ऑफिसर NC अस्थाना ने, जिन्होंने अपनी किताब में इंकशाफ किया है। और ये कोई आम लिखारी नहीं या कलमकार नहीं, बल्कि 48 से ज़्यादा यानी 48 से ज़्यादा बुक्स के ये मुसन्निफ हैं और इनकी तहरीर और इनका जो अंदाज़ बयां है वो न सिर्फ पसंद किया जाता है, बल्कि ये हकीकत पसंदाना तहरीर को जो है ये इनकी पहचान है। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी कई ममालिक ने इस भारत के इस जो झूठ है और जो धमकियां हैं इसका भांडा फोड़ा है, लेकिन इस मर्तबा तो काफ़ी तफसील हमारे सामने आई है। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह भारत धमकी तो दे रहा है लेकिन खुद एक्सेप्ट किया है अस्थाना ने कि पाकिस्तान और चीन, बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करें, और इवन कि यहाँ तक कह दिया गया अस्थाना ने कि भारत किसी भी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। और इस किताब का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस, यानी आप कोई कन्वेंशनल वार पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। आप दिफाई तौर पर इतने कमज़ोर हैं क्योंकि आपकी 36 राइफल तैयारों का जो अभी तक आपका वाक़या है वो अभी तक ज़ुबान ज़दे आम है कि किस तरह उस डील को कैंसिल किया गया। लेकिन उसके बदले आपको ये भी बताते चलें कि 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारों के लिए तैयारी की जा रही है अगली दिहाई के लिए, यानी जिसके लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 130 अरब डॉलर खर्च करने का प्लान तैयार किया गया है। और पिछले 6 सालों में 14 अरब यानी 14 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें राफेल तैयारे शामिल नहीं हैं। दिफाई तौर पर जो कोशिशें की, आपको याद होगा इजराइल के साथ भी एक दिफाई मुआहदा किया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह आपने लद्दाख में देखा जैसी मार पड़ी और जिस तरीके से भागे, यानी एक बुलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जो मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं रहता और वो बार बार कहता है कि जी हमने मज़ा चखा दिया। पूरी दुनिया जानती है आप जितना झूठ बोलें, कबूतर की तरह आंखें बंद करें, लेकिन आपने मज़ा चखा है और आप आगे भी इसी तरह मज़ा चखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस की जो बुक है, इस बुक के जो मजीद इक्तबासात हैं और इंकिशाफात हैं उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, बड़ी अहम हमारी जो है ये गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू में हम बात करेंगे भारत की जानिब से और ख़ास तौर पर जो उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस तरीके से एक मसनूई तौर पर गिरफ्तारियां करती है, यानी मसनूई अदालतों का क़याम अमल में आता है, और आसिया अंद्राबी के खिलाफ मन घड़त एक मुकदमा जो है उसको दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी गई है बीजेपी हुकूमत की जानिब से। और आपको ये बताते चलें कि NIA को बतौर वेपन, एक आले के तौर पर भारत इस्तेमाल करता है। जिस तरह कि आपने देखा कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें हम आपको नाम बताते चलें, शबीर अहमद शाह जो कि एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं, यासीन मलिक, मुसरत आलिम भट्ट और मोहम्मद अशरफ सहराई और दीगर को गिरफ्तार किया गया। यही NIA अब आसिया अंद्राबी, जिसका नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, अब उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है दहशतगर्दी का। और आपको ये भी बताते चलें कि ये 2018 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और कैद हैं। ये है भारत का असल चेहरा और भारत किस तरह जिद्दोजहद आज़ादी और एक फ्रीडम फाइटर्स को जो कि अपनी माओ बहनों बच्चों की इज्जत और आबरू की बात करते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं और अपने लिए हक खुद इरादियत की बात करते हैं, उस पर भारत किस तरह हमलावर होता है। लेकिन सबसे पहले हम इस किताब पे बात करेंगे। ये किताब बड़ी अहम है और अपने मेहमानों का भी मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। TVU से आपने ज्वाइन किया, कराची स्टूडियो में आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नज़ीर गिलानी साहब, आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आप सदर
صدر ہیں جموں اینڈ کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس. آپ کا بھی گیلانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. نائلہ چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایمبیسیڈر ہیں. نائلہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. بریگیڈیئر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ جو محدود جنگ کی دھمکیاں تھیں, ٹیکٹیکل ویپنز, شاید ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے, یا پتہ ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہے کہ محدود جنگ میں ہم ان کی کیا حالت کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو بیک وقت جو بھارتی فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ تو 10 اکتوبر 2020 سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بیک وقت دونوں کا مقابلہ کریں گے, اور پھر انہیں بیک فٹ پر جانا پڑا. اور اب تو استھانہ نے تو ایکسپوز کر دیا, بھانڈا پھوڑ دیا بیچ سڑک پہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل استھانہ صاحب نے ایک ایگزیکٹ سٹوری بتائی ہے, اس لیے کہ وہ کیونکہ پولیس میں رہے ہیں, ان کا انٹریکشن بھی سب کے ساتھ رہا ہے, اور ان کو بڑے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس وقت انڈیا کی کیا انڈین فوج کی فائٹنگ کیپیبلٹی ہے. اور یہ انڈین فوج جو اس وقت صرف اور صرف 2 کام کر سکتی ہے. ایک, نہتے کشمیری عورتوں بوڑھوں بچوں کو یہ شہید کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ وہاں پر ان بیچاروں میں ظلم و بربریت کرتے ہیں. اسی طریقے سے مائنورٹیز کے خلاف بات کرتے ہیں. فوج ان کی جو ہے وہ بالکل لڑائی کے قابل نہیں ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, کتنی دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر کیا کچھ ان کے جوان سوشل میڈیا پہ کیا کہتے ہیں, اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کرتے ہیں. ان کا لیڈرشپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, اور جب تک ٹروپس کا اپنے کمانڈر کے اوپر ٹرسٹ نہ ہو وہ کبھی بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتے. یہ اس کی مثال آپ نے دیکھ لی لداخ کے اندر کس طریقے سے ان چائنا کے فوجیوں نے ان کو ڈنڈوں سے مارا, جو ایک ہسٹری قائم ہو گئی جو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے دیکھا 27 فروری کو کہ آئے پاکستان میں بڑے دندناتے شور مچاتے رات کے اندھیرے میں, اور اس کے بعد کیا کیا کہ ایک کعبہ مارا, 6-7 درخت گرائے اور چلے گئے. اور اس کے بعد اپنے 2 جہاز پاکستان کی شاہینوں نے گرائے, ایک ان کا پائلٹ پکڑ لیا. نیکسٹ ڈے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے چیف آرمی اسٹاف کو وارننگ شاٹ فائر کیے, اور وہ اس لیے کیا کہ ان کو بتا دیں کہ اب ہماری رینج میں ہم آپ کو تب مار سکتے ہیں, لیکن ہم ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. اور پھر یہ کہ پاکستان کی فوج آن دا کنٹری جو ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے, فلی ٹرینڈ ہے. 30 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. جو 51 کنٹریز کولیشن فورسز امریکہ میں افغانستان میں دہشت گردی نہیں ختم کر سکی, بالکل پاکستان نے پروفیشنل طریقے سے تمام چیزوں پہ کنٹرول کر لیا اور اس کو ختم کر دیا. اب دنیا کی جو ہے ٹروپس جو ہے آرمی آفیسر اور ٹروپس کو وہ بھیجتے ہیں پاکستان میں ٹریننگ کے لیے. یہ ڈیفرنس ہے. بیٹل ہارڈنڈ ہماری فوج ہے, ٹیکنالوجی ہماری ان سے بہتر ہے, ٹیکنیکل نیوکلیر ویپن ہمارے پاس ہیں, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے ان سے بہت بہتر ہے. اور سیکنڈ بڑا مشہور ہے, جتنے مرضی جو آپ نے بتایا ریفل جہاز لے لیں, آپ نے دیکھا ان کے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو پاکستان اور کلاؤڈز ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. تو یہ ان کی بات ہے. اٹ از مین بیہائنڈ دا گن, they have to concentrate on training. پاکستان کا ہال مارک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آفیسرز they have got lot of initiative, they are well trained, troops are well trained, اور ہم اس پہ زور دیتے ہیں. ویپنری از سیکنڈری, پہلے آپ کو کیسے آپ نے فیلڈ کرافٹ استعمال کرنا ہے, دشمن کے خلاف حربی کارروائیاں کہ کرنی ہے وہ بتانی ہوتی ہیں. اس لیے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیفرنس ہے, اور اس ڈیفرنس کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. اور ان کے تو جرنلسٹ خود کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی فوج سے کیا مقابلہ کرنا ہے, یہ تو شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں, یہ موت کو گلے سے لگاتے ہیں, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو دس از اے ڈفرنس, اینڈ دے مسٹ نو. جو ہندو انتہا پسند دہشت گرد گجرات کے مسلمانوں کا قاتل جو پرائم منسٹر ہے, اس کے ساتھ جو ٹولہ ہے امت شاہ, راجناتھ سنگھ اور اس کے بعد دیپ جوال, یہ انڈیا کو توڑ کے رہیں گے. صحیح. اگر گورباچوف کے ساتھ اتنی سوویت یونین کی فوج کے ساتھ سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نالائق فوج, انٹرینڈ فوج, یہ انڈیا کو بھی تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں گے, یہ کیا پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے؟ دنیا نے ان کو آئسولیٹ کر دیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح حکومت کے بھی دن گنے جا چکے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک نام نہیں لیا, میں وہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں, بپن راوت, جس نے پاکستان میں گھس کے حملہ کیا تھا. ویسے یہ حملہ کیا کہاں ہے نہ پوری دنیا کو پتہ ہے, ہم بھی تلاش میں کہ یہ بپن راوت نے حملہ کیا ہے اور سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے. راجناتھ سنگھ نے ہمارے 10 ٹکڑے کر دیے, اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ لداخ میں دیکھیں ہم نے چائنا کے ساتھ کیا کیا. ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, آنکھوں میں دھول جھونکنا, یہ اتنی آسانی سے یہ فنکاری کیسے کر لیتے ہیں, یہ اداکاری کیسے کر لیتے ہیں؟
دیکھیں جو کمزور ہوتا ہے، جو کمپلیکس ہوتا ہے، جو اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتا دوسرے گھروں کی دیکھتا ہے، وہ اسی طرح اداری کرتا ہے، اور اپنے الیکشن کمپین میں اپنے عوام کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آرس کے گنڈوں سے ڈراتا ہے. اس کے بعد وہ جا کے یہ شو کرتا ہے کہ جی پاکستان کو، انڈیا کشمیر کو ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کو یہ کر دیں گے، اور پھر ووٹ بینک لے لیتے ہیں. کیا پاکستان نے اپنے الیکشن میں آپ نے سنا کہ ہم نے انڈیا کا ذکر کیا ہو؟ وی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ، وی وانٹ ٹو کوزسٹ وتھ پیس ود آر نیبرز. اور یہی پرائم منسٹر پاکستان نے ہر دم، اور چیف آف اسٹاف نے جب ابھینندن کو چھوڑا تو یہی کہا کہ ہم آپ کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، بٹ ہمارے امن کے پیغام کو ہماری کمزوری مت سمجھے. وی نو ہاؤ ٹو رسپونڈ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو سارٹ یو آؤٹ، اور وی ہیو سارٹڈ یو آؤٹ مینی ٹائم. اٹس ناٹ 27 فروری، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو کیا ہے. اور آپ صرف نہتے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، کشمیریوں کو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کرتے ہیں، ہراسمنٹ کریٹ کرتے ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں کشمیری نوجوان برہان وانی کی شہادت کے بعد اب وہ ان کو وہاں پر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد خالصتان کی جو موومنٹ تقریباً سٹارٹ ہو گئی کسان موومنٹ کے ساتھ، پھر منورٹی ایشو ہے، CAA اور NRC ہے ان کے، اور پھر ان کی اکنامک پالیسی فیل ہو گئی ہے. صحیح. عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اب وہاں کے ماڈریٹ جو ہیں ہندو اور جرنلسٹ وہ بھی بولنے لگ گئے ہیں. یہ پرابلم ہے عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، کبھی کہتے ہیں فالز آپریشن کریں گے، اوڑی جیسا، پٹھان کوٹ جیسا یا پلوامہ جیسا. جو مرضی کر لیں، وی آر ویل ٹگڈ ان، وی آر الرٹ فار 24 hours, and we will teach you a lesson that next time you never look towards territorial boundaries of پاکستان. صحیح. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں نذیر گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی اس وقت سرد موسم میں موجود ہیں. ویسے ایک طرف تو سردی کی شدت ہے اور دوسری جانب بھارت کے اندر گرما گرم موسم ہے، وہ بھی جھوٹے بیانات کا. اور آپ کو خود بھی اس بارے میں پتہ ہے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی بات کی. نیپولین کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اس کتاب میں اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امن چاہتا ہے تو وہ ایسی چالوں سے گریز کرے جو بھارت چالیں چل رہا ہے، اسے چالوں سے گریز. اس کا مطلب یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کی اس بات کو انڈورس ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کو تقویت مل رہی ہے کہ نریندر مودی اور اس کی جو یہ پوری ٹیم، جس میں امت شاہ کا، راجناتھ سنگھ کا، اجیت ڈوال، جس سب کا ذکر کیا، یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے بھارت کو، اسٹیٹ کو جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے در پر ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، ہندوستان نے جو جنگ شروع کی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ وہاں کی خواتین، بچوں، نہتے لوگوں کے ساتھ ہے. تو ان کی ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم پرویل کریں گے. بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا، کیونکہ ہندوستان کا جواب ڈاکٹر استھانہ نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ ایک ریڈ لائن ہے، جب آپ کراس کرو گے تو اس کے بعد تو پھر آپ نے جنگ ہارنی ہے. کیونکہ پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، اس کے دو کانسیکوینسز ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہندوستان کا اس کی جو بڑا پن ہے، بڑائی ہے، بڑا ملک ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے. اس کی جیوگرافیکل واسٹنس کینسل ہو جاتی ہے. اس کا ملٹری مائٹ بھی پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی سے بالکل مائنس یا زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ ہندوستان کبھی خواب میں بھی جنگ کا سوچے گا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ایک لائن ہے جس کے بعد ہندوستان نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ ہندوستان کو، مودی کو یہ دیکھنا ہوگا وہاں کے جو سینر ایلیمنٹس ہیں کہ کیا وہ ہندوستان کو موجودہ حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ریجن کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ جنگ ہوئی تو ہندوستان کی جنگ جو آسیہ اندرابی کے ساتھ نہیں ہوگی، ایک نیوکلیر کیپیبل پاکستان کے ساتھ ہوگی، جس نے ارلی 60s میں ویسٹ جرمنی کو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹل لون بھی دیا ہے. یعنی پاکستان کی جو آج آپ اگر کوئی کمزور حالت سامنے آ رہی ہے، اس کو میں ایگزامن نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کسی موقع پر دنیا کا ایک اہم اور اب بھی ایک اہم ملک ہے. تو ڈاکٹر استھانہ نے 4 جو ایریاز بتائے ہیں کہ اگر کسی بھی ایریا میں سپل اوور کر گیا، ہندوستان غلطی کر گیا، ٹیکٹیکل ایرر کر گیا، تو ہندوستان کا جو پاکستان کی طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا، وہ جب لداخ میں جب ان کو مار پڑی ڈنڈوں سے، بہرحال وہاں تو
बंदूकें तो नहीं साथ रखने की इजाजत है, लेकिन अगर कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी जो हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि हमें 21,000 फौजें रखने की इजाजत दें जो नॉन आर्म्स बियरिंग होंगी, अगर हिंदुस्तान उसी वादे पर रहता तो हमारी कश्मीरी खवातीन भी उनको कांगड़ियों से वहां से निकाल सकते थे। तो न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ टैंगल अप होना या अंगेज करना, मेरे ख्याल में ये दोनों अवाम के लिए अमन जो है, अमन दोनों ममालिक के लिए एक मुस्तकबिल की निशानी है। अगर वो क्या मिटाना चाहते हैं अपनी ज्योग्राफी को, इधर भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो पागल आदमी तो कभी भी कोई कोशिश कर सकता है। तो मेरा जो है, मेरी कैलकुलेशन जो है, इस पर मैंने लिखा भी है काफी, कि हिंदुस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ना तो न्यूक्लियर उसकी यूनिटी है, तो ना उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है जिससे वो पाकिस्तान को डिफीट कर सकेगा। और अगर इसके साथ चाइना का कंपोनेंट मिल जाता है तो हिंदुस्तान को, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि न्यूमेरिकली भी वो मेरे ख्याल में वेल ट्रेंड नहीं है और डिसअरे है उनका। कश्मीर में वो बेहद डिस्करेज हो गए हैं और 90 से कश्मीरियों के साथ लड़ लड़ कर एक बेगुनाह आवाम को वो मारते हैं। वो समझते हैं हमने किसी मुल्क पर, किसी न्यूक्लियर कंट्री पर हमला किया है, शायद यही तजुर्बा हमें क्रॉस द बॉर्डर कामयाब कर सकते हैं। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी बताइएगा गिलानी साहब, बैरून मुल्क मुकीम जो कश्मीरी हैं वो हक खुद इरादियत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाने में कितने कामयाब हुए हैं? मुख्तलिफ फोरम्स पे हम ये देख रहे हैं कि एक तो यूरोपीय यूनियन के हवाले से हमने देखा उनके वफूद आए, बड़ा अच्छा अपना मुद्दा उनके सामने रखा। ओवरऑल आप देखते हैं कि कोई जिद्दत आई है, यानी शिद्दत और जिद्दत दोनों को मिला के कश्मीर के मुद्दे के और केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर यू सेटिस्फाइड? डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं, मैं तो इस वक्त इस पर नहीं ज्यादा कह सकता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि हिंदुस्तान ने जो आर्जी इल्हाक था कश्मीर के साथ 27 अक्टूबर 1947 का, वो उसने 15 जनवरी 1948 को सरेंडर किया यूएन में जी, सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी 15 जनवरी 1948 के बाद हिंदुस्तान का और मकबूजा कश्मीर का कोई लीगल लिंक नहीं रहा। ठीक है। और दरमियानदारी आ गई है यूएन की। तो हिंदुस्तान तो उसने 5 अगस्त 2019 को मिलिट्री एग्रेशन किया, मिलिट्री एग्रेशन करके रीऑक्यूपाई किया। तो वो इस वक्त उसने एक ग्रेव ऑफेंस किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जुबान के मुताबिक, इंडिया हैज कमिटेड ए ग्रेव ऑफेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस, अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये यूएन में है कि अगर माहिदों से कोई भी मुल्क इनहराफ करेगा वो एक जुर्म का इर्तिकाब करेगा। तो हिंदुस्तान तो लायबल ही नहीं था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सीट के वोट के लिए भी, लेकिन वो हमारे हाथ से वो मौका निकल गया और कल से वो बैठेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में और जाहिर है 2 साल वो काफी वहां मेहनत करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स मेहनत में मशहूर हैं, लेकिन हमारे लोग भी कोई कमतर नहीं है, बशर्ते कि वो कमर बंद कस लें। तो हिंदुस्तान की ये गलत फहमी है कि वो कश्मीर के लोगों को बंदूक की नोक पर रखकर, मतलब कोई भी दुनिया की ताकतवर जो फौज है वो अवाम के साथ, निहत्ते लोगों के साथ कभी जंग नहीं जीती है। सही। तो हिंदुस्तान जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पहला प्रिंसिपल है। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ पीपल, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हम तो आस्ता आस्ता चैलेंज करेंगे कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप के अहल भी है हिंदुस्तान। ठीक है। अच्छा, इसको चैलेंज करने के लिए इसको चैलेंज करने के लिए हमारा वे ऑफ ट्रीट किस तरह होना चाहिए, किस तरह हम इसको काउंटर कर सकते हैं, इसी हवाले से हम मजीद भी बात करते हैं। नाइला चौहान साहिबा, ब्रिगेडियर साहब से और गिलानी साहब क्योंकि दूर हैं, उनका राइट और हक भी ज़्यादा है, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आप थोड़ा, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने आई हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो सुफरा के किरदार की बात भी करेंगे, हमारे एम्बेसडर्स किस तरह वहाँ पर फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, हमें लॉबिंग थोड़ा बताइएगा, लॉबिंग किस तरह की जाती है, उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूरी है, गिलानी साहब ने अभी ये कहा कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस पूरी किताब के
آستھانہ صاحب کی کتاب کے بہت سارے اقتباسات ہیں جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، لیکن حیرت کی بات ہے انہوں نے یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ ٹریڈیشنل وار میں بھی ناکام ہوگا، وہ جو روایتی ہماری جنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہ ناکامی کا سامنا کرنا اسے پڑے گا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، اب تو خود بھارتی کہہ رہے ہیں یہ۔ جی نائلہ چوہان صاحبہ، بہت شکریہ۔ جہاں تک ہمارے سفارتکاروں کا رول کی بات ہے، بہت اچھا اور بڑا پازیٹیو رول آپ کے ڈپلومیٹس ہمیشہ سے ادا کرتے رہے ہیں اور بہت فعال ہیں، اور ملک کے جتنے مسائل باہر ہم کنفرنٹ کرتے ہیں، ہم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ گمنام سپاہی ہیں جو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، لیکن یہ ہے کہ they do a fantastic job۔ ابھی اگر آپ کو یہ جھنڈا بلند ہے تو وہ آپ کی فوج اور آپ کے فارن آفس کی وجہ سے، فوج ڈومیسٹک لیول پہ اور آپ کے جو سفارتکار ہیں وہ باہر ایمبیسیوں میں سب محنت کر رہے ہیں، وہ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، لیکن الحمدللہ اگر انڈیا کو منہ توڑ جواب ملتا ہے تو وہ ہمارے ڈپلومیٹس کی وجہ سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بات کی جا رہی ہے پرسیپشن آج کل بڑا میٹر کرتی ہے، ریالٹی سے زیادہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے، تو جس طریقے سے اس کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ وہ تو بڑے سائز کی بات کرتا ہے، بڑی فوج کی بات کرتا ہے، طیارہ کوئی بنا سکا نہیں ہے، کبھی رافیل کے پیچھے بات ہے، میگ 21 کا کیا حال ہوا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، تو یہ تو روایتی جنگ میں اور یہ محدود جنگ میں بھی تمہار کھائے گا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل وارفیئر جو ہے اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، اور کہیں بھی مس کیلکولیشن جو ہے وہ دشمن کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے، اور اس بات کا احساس ان کی لیڈرشپ کو ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ ابھی کرنٹ حکومت نے آفس لیا، ان کے مینیفیسٹو میں تھا یہ سب کچھ کرنا، تو وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں جس میں کہ رائز آف ہندوتوا ہوا، اور ایک وہ جو انٹیگنسٹک اور ایگریسو اپروچ ڈیولپ کی گئی، اٹ واز پارٹ آف دا پولیٹیکل ایجنڈا، لیکن جہاں تک حقیقت کی بات ہے اس کا احساس ان کو ہو رہا بھی ہے۔ آپ نے پلوامہ میں بھی دیکھا، آپ نے اور جو یہ سرجیکل سٹرائکس کی بات کرتے ہیں، کون سی سرجیکل سٹرائک کیا؟ مطلب آن دا گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ریٹورک ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں فورن ایجنڈا، لیکن ایسے جیسا آپ نے نپولین کی بات کی، اس نے کہا ایسے پن پرکس کرنے نہیں چاہیے کیونکہ پھر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے، صحیح بات، اور اس کی پھر ریپرکشنز جو ہیں وہ آپ کے خیال سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا ایمبیسڈر صاحبہ کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کی بہت بات کرتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے، ہم نے کشمیر کا لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو اشتعال انگیزی ہے اس کو پرسیو کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، فارن آفس کے ساتھ تو ہمیشہ ہم رہتے ہیں اور فارن آفس کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ تو آپ نہ کہیے گا۔ ایک بات یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہماری ڈپلومیسی اتنی اچھی ہے، ہمارے سفراء اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں انکشاف یہ بھی ہوا کہ جو اقوام متحدہ کے 10 ذیلی ادارے ہیں اس میں بھارت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا اس کا انفلوئنس ہے، وہ اس میں لابنگ کر رہا ہے۔ یورپی یونین میں ہم نے یہ دیکھا، ایون کہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے کانگریس کے جو سینیٹرز ہیں، اراکین ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک گٹھ جوڑ دکھائی دیا۔ نہیں وہ بات تو صحیح ہے، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ سو رہا ہے، وہ تو ہر وقت اس کام پہ لگے، جس دن سے آپ کی آزادی ہوئی ہے وہ اس کام پہ لگے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں، جو آپ کے سفراء ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اگر وہ لابی کرتے ہیں تو ہم بھی لابی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جو ہے اشتعال پسندی کرتے ہیں تو ہم کو ان کو کنٹین کرنا بھی آتا ہے، اور ہم کرتے ہیں، اور اسی لیے الحمدللہ ان کی جو کاوشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور آپ یو این میں دیکھ لیجئے آپ کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں they have worked very hard and they have salvaged the situation and prevented escalations۔ ٹھیک ہے۔
اس پہ بھی ہم بات کریں گے, مزید بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ میں بریگیڈیئر صاحب سے جو ملٹری آبزرورز پر حملہ ہوا اس کے بعد ایک خاموشی اور ایک سناٹا, اس کے پس پردہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی کریڈیبلٹی پر پوری دنیا سوال اٹھا رہی ہے, ہمارا فارن آفس اٹھا رہا ہے, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کے جو اجلاس ہے اقوام متحدہ کو, اس میں جا کے باقاعدہ طور پر اس پورے سیشن کے دوران پوری دنیا کو بتایا کہ کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی. بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. BTCL پہ آؤ, نیشن سے کنیکٹ ہو جاؤ. ہم پاکستانیوں کے بیچ جو کنیکشن ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے خوابوں کے بیچ ہے تعبیر کا کنیکشن. ہماری آوازوں میں ہے دعا کا کنیکشن. ہمارے ساتھ میں ہے احساس کا کنیکشن. ان سب رشتوں کو, سارے جذبوں کو کنیکٹ کرتا ہے BTCL, وہ کنیکشن جس سے جڑی ہے پوری نیشن. BTCL پہ آؤ, نیشن سے کنیکٹ ہو جاؤ. جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور, بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح, the way forward. آرٹیکل 370 and 35A. مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے پس منظر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو بھارتی آئین کا حصہ بنایا گیا, جس کا بنیادی مقصد آئینی طور پر کشمیر کو خصوصی حیثیت دینا تھا. آرٹیکل 370 کے تحت کشمیریوں کو قانون سازی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ ہندوستان کے کسی بھی قانون کا اطلاق کشمیر میں نہیں ہوگا, جبکہ آرٹیکل 35A سرزمین کشمیر پر صرف کشمیریوں کے حق کو تسلیم کرتا ہے. اس کے تحت کوئی بھی بھارتی شہری جائیداد خرید کر کشمیر کا مستقل رہائشی نہیں بن سکتا. بھارتی پارلیمنٹ سے ان آرٹیکلز کی منسوخی انتہا پسند ہندو اکثریت پر مبنی کھوکھلی جمہوریت کی بدترین مثال ہے. اس کا واحد مقصد 73 سال سے جاری تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے مذموم ارادوں کے سوا کچھ نہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا سر کہ بھارت جس طریقے سے بار بار دھمکیاں دے رہا ہے, اس پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اقوام متحدہ کے قیام کے پیچھے جو اغراض و مقاصد تھے اس میں ایک ایجنڈا بڑا واضح طور پر تھا برسلز میں جب یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی, کہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانا ہے تاکہ دو ممالک آپس میں لڑیں نہ, وہاں سے جنگی تباہی نہ ہو. دوسری اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے حملے ہوتے ہیں, 11 سے زیادہ ریزولوشنز ہیں جس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملٹری آبزرورز ہیں UN کے, ان پر حملہ ہوتا ہے تو بھی ایک سناٹا اور ایک خاموشی. پھر آپ دیکھیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر سیل کر دیے جاتے ہیں, ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی, ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ منظر عام پر نہیں دی جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بھی بھارت کی دہشت گردی کو جو ہے بے نقاب کرتے ہیں, RS کی غنڈہ گردی کو, اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. تو پھر اقوام متحدہ کے لیے کہیں وہ شاعر نے جو کہا ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے سر, کہ پڑا نہ فرق انوکھی زبان لکھنے سے, کہ زمیں زمیں ہی رہی آسمان لکھنے سے. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سجاد بخاری, بات یہ ہے یہ بڑے ملکوں کی ٹوٹلی کنٹرولڈ یونائٹڈ نیشنز ہے. پہلے لیگ آف نیشنز بنائی گئی فرسٹ ورلڈ کے امن قائم کریں گے, ملکوں میں لڑائی نہیں ہوگی, وہ نہیں چلا. سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, 1945 میں یونائٹڈ نیشن بنا دیا. اگین مقصد یہ تھا کہ ملکوں میں لڑائی نہ ہو. لیکن ٹوٹل بڑے جو ملک ہیں, 2-3 خاص طور پر, ویسے امریکہ اور آپ کے جس طرح ٹرمپ تھریٹ بھی کرتے تھے,
وہ ان کے کنٹرول میں ہے. فنڈنگ بھی ان کو وہ کرتے ہیں اور چلاتے بھی ان کو, اور اپنے مرضی کی آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں وہ ممالک کو جن کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے لیبیا کا حال دیکھ لیں, عراق کا حال دیکھیں, سیریا کا دیکھ لیں, یمن دیکھیں, افغانستان, جہاں بھی دیکھیں ان کی جہاں دل چاہتا ہے وہ آتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں. اور وجہ یہ تھی کہ ان تمام ممالک کی فوج کمزور تھی اور ان کا نیریٹو اس میں کامیاب ہوا اور انہوں نے وہاں قبضہ بھی کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پر تیل کے ذخائر پہ بھی قبضہ کر لیا. پاکستان میں کیوں نیریٹو فیل ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں جنرل حمید گل نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, آمین. انہوں نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ, افغانستان ٹھکانہ, پاکستان نشانہ. اینڈ ایگزیکٹلی تھنگز آر ہیپننگ. یو آر دا اونلی اسلامک کنٹری جو کہ نیوکلیر ہے, اور پھر اس کے بعد اب اسلامک کنٹری ہیں, نیوکلیر کنٹری ہیں, جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت عام ہے. پھر آپ اس کے بعد اکنامک ترقی کرنا چاہتے ہیں سی پیک کے تھرو. اگر آپ اکنامک ترقی کرتے ہیں تو اپنے فیصلے ملکی مفادات میں کریں گے, جو کہ ان کو نہیں پسند. دے وانٹ کہ آپ IMF ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسے رہیں, ان کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے رکھتے رہیں اور اپنے لوگوں کو تباہ کرتے رہیں. یہ ڈیزائن ہے. اب خاص طور پہ اس وقت انہوں نے اوپنلی ان کو انڈیا کی کیوں ضرورت ہے, کیوں خاموشی ہے, ورنہ یہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کے اوپر فائر کرنا اٹس ویری سیریس. ہماری طرف وہ پورے لائن آف کنٹرول کے اوپر جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں. انڈیا میں وہ ان کو سری نگر سے آگے نہیں آنے دیتے. بالکل. اب ظاہر ہے کہ جب وہ لائن آف کنٹرول میں فائرنگ کر رہے ہیں, سیز فائر وائلیشنز کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے ان کو سب کو آگے بھیجتے ہیں. انہوں نے فائرنگ کی ان کی گاڑی پہ, ان کو ڈرا دیا تھا کہ وہ وہاں نہ جا سکیں, نہ وہاں کی رپورٹنگ جو ہے یونائٹڈ نیشن کو کر سکیں. پرپز یہ تھا, اور یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کا مطلب دے ہیو سم گرینڈ ڈیزائنز, سیریس ڈیزائنز, کہ وہ پہلے کشمیر پہ اور ظلم کریں گے, ہراسمنٹ کریں گے, پھر ایسکلیٹ کو بڑھائیں گے, اور پھر ہو سکتا ہے کوئی وہ لمٹڈ آپریشن کی تیاری کریں. ٹھیک ہے. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز اور اس کے بعد امریکہ از کوائٹ, اور امریکہ پراکسی کے وجود طور پہ انڈیا کو استعمال کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کریں, اور اسی لیے جو وہ اتنا لمبا راستہ چڑھ کے جاتا ہے چائنا سمندری راستے سے, جہاں سے وہ عربین سی ہے, پھر انڈین اوشن ہے, پھر ملاکا اسٹیٹس ہے, پھر ساؤتھ چائنا سی, اور پھر جا کے وہ شنگھائی جاتے ہیں. ادھر سے وہ سیدھا کاشگر سے چلتے ہیں, 7 دن میں سیف روٹ سے وہ گوادر آ جاتے ہیں. یہ وجہ ہے, اس سے پاکستان کو کتنی ترقی ہوگی, لیکن یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی حالت میں بھی یہ سی پیک بنے. یہ پہلا فلیگ شپ آپریشن ہے ان کا, اس سے آگے پھر اور کے کافی ڈیزائن ہے. ون بولٹ انیشیٹو, روڈ انیشیٹو جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انڈیا کو انہوں نے پراکسی کے طور پہ پاکستان کے خلاف سی پیک کے لیے اور ساؤتھ چائنا سی کے لیے 2+2 کی ابھی اپنے کانفرنس دیکھی ہے انڈیا میں ہوئی ہے, جس میں امریکہ تھا, انڈیا تھا, جاپان تھا اور آسٹریلیا تھا. ڈیزائن یہی ہے کہ چائنا کو انسرکل کریں, اور جو ممالک چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے حمایتی ہیں ان کو بھی کنٹین کریں. سو دس از اے ڈیزائن. پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی, پاکستان نے اپنی ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ, اور یاد رکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا, یہ یو فائٹ ایز اے نیشن. آپ کبھی نہ فوج اکیلی لڑائی کر سکتی ہے, نہ حکومت کر سکتی ہے, نہ عوام. when all three combine together it becomes a very very strong force. قومیں لڑتی ہیں, reckon with. بالکل. یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پر اب نیریٹو کیا آیا ہوا ہے, 5th جنریشن وار. کسی طریقے سے فوج اور عوام کو دور کر دو, جی, فوج کو کمزور کر دیں, اور خدا نہ خواستہ فوج کمزور ہوگی تو فیڈریشن آف پاکستان لسانیت کو, قوموں کو اکسانا, یہ سب. ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. یس, دیٹس اٹ. اچھا بہت شارٹلی بتائیے گا سر, کیونکہ ہم نے پھر آسیہ اندرابی پہ جھوٹا جو مقدمہ درج ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ آبنائے ہرمز کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایران کے اوپر ایک اٹیمپٹ کی بالکل تیاری کی, اور ود ان نو ٹائم 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے اسے واپس لینا پڑا. بات سمجھ آ گئی. سی پیک کو, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بھارت کو آگے کیا جا رہا ہے. تو پھر سر اقوام متحدہ کے پاس ہم بار بار جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی یہی ڈپلومیٹک طریقہ, سفارتی طریقہ یہی ہے ہمارے پاس, یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, یو کیپ پرسوئنگ ایوری تھنگ. آپ یونائٹڈ نیشن کو بھی نوک کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ممالک ہیں, جیسے اپنا ریجن ہے جس میں وی آر لکی ٹو ہیو ایمبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں, چائنا ہے, رشیا, دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, جی, P5 کے بھی, دین ہمارے اسلامک ممالک ہیں, ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں. آپ ان کو بتائیں, ان کو یہ بتائیں
کہ اگر انڈیا نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی اور لڑائی شروع ہو گئی تو لڑائی کے ڈائنمکس جو ہے نا وہ کسی کو نہیں پتا ہوتے کہ اینڈ کہاں ہوگی، اور اس میں اس خطے میں کیا نقصان ہوگا، اور اس خطے کے ساتھ دنیا کے اندر اس کے جو ہے فالو آؤٹس کہاں جائیں گے، کیا نقصان ہوگا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تو دین پیپل ول ریئلائز، ہمارے ریجن کے بھی، اور پھر دنیا نے جو انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہوئی ہے کہ پاکستان نیوکلیر ملک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کی زیادہ اسکلیٹ ہوتی ہے تو ان کے جو تجارتی مفادات کو کیا نقصان ہوگا۔ جب ہم یہ چیز ان کو بتا دیتے ہیں دین آئی تھنک دے ول پٹ۔ اور سیکنڈ، پاکستان کو خود بھی جب تک ہم یہ شو نہیں کریں گے کہ وی آر ناؤ اسٹینڈنگ، انف از انف، ٹھیک ہے، ہم نے بہت لحاظ انڈیا کا کر لیا، ہم نے ابھی تک انڈیا سے اپنے تجارتی تعلقات نہیں ختم کیے، ہم نے انڈیا سے اپنے کمرشل فلائٹس کو نہیں بند کیا، انڈیا نے ہمارے 6 سفارتکار بھیج دیے، ہم نے بھی اپنے انڈیا سے واپس منگوا لیے، واپس بھیج دیے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ریئیکٹ۔ اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو ہم انڈیا سے اپنے اور تعلقات ختم کیوں نہیں کرتے؟ لیو اونلی نیوکلس آف سفارتکار، بلائے واپس۔ جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ سفارتکار بھی واپس آ رہے ہیں، 2 نیوکلیر ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں، لڑائی سے یہ حالات ہو سکتے ہیں، دین ورلڈ ول لک ٹورڈز دس ریجن اینڈ دے ول انٹرفیئر اینڈ ٹرائی ٹو پش انڈیا کہ ناؤ یو بیٹر۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آتا ہوں ابھی نائلہ چوہان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو جنگ کا ایک معیار ہے، کرائٹیریا ہے، بین الاقوامی جو ایک کرائٹیریا ہے، اس میں جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی درج ہے، جنگ کے کچھ اصول ہیں، ضوابط اور قوانین ہیں، وہ بھی درج ہیں۔ اب آسیہ اندرابی کا جو یہ کیس ہے، جس طریقے سے ان پہ جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ ابھی تک قید میں ہیں، تو آپ نہیں سمجھتی جنگی قیدی تو دور کی بات ہے، یہ تو جد و جہد آزادی کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ تو حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، تو بھارت تو جنگی جرائم کا بھی مرتکب ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہے۔ تو یہ جو 4 سال 3 سال کے بعد جس طریقے سے اقوام متحدہ نے ہیومن رائٹس کونسل بنائی تھی، تو جس طرح میں نے سر سے بات کی، بریگیڈیئر صاحب سے، تو آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں، تو پھر تو اس کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشری جو کلنگ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ماورائے عدالت جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے گرفتار کر لیا اور اب آپ نے جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ یہ کس طرح سے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آسیہ اندرابی کے ساتھ جو ظلم و ستم، اب ہم ڈپلومیٹس جہاں بھی باہر ہم اپنی ہوسٹ گورنمنٹس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ حقیقت ہے، وہ جس طرح بھی ویل آف پروپیگنڈا بلڈ کریں اراؤنڈ دا ہول تھنگ، حقیقت جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ ایک ظلم و ستم کی داستان ہے۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، آدھی دنیا کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں ہو رہا کیا ہے، کیونکہ وہ میڈیا انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، لوگوں کو آنے جانے سے روکا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ابھی آپ یہ جو انمو گپ کی بات کر رہے تھے، یو این ملٹری آبزرور گروپ کی، کس طرح سے ان پہ حملہ ہوا، کیوں ان کو نہیں جانے دیا جا رہا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اندر جو انہوں نے ظلم و ستم کا طوفان اٹھایا ہوا ہے وہ کسی کو پتہ چلے۔ نہیں گئے ہیں میڈم، گئے ہیں، وہ اجیت دوال جو ہے وہ اپنے من پسند یورپی یونین کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک پلان کر کے لے کے گئے ہیں۔ دیکھیے پلان کر کے لے کے گئے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن ان کا سارا آرکیسٹریٹڈ ہے۔ آپ کا خیال ہے وہ ان کو جا کے حقیقت دکھا رہے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ وہ کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں؟ وہ تو سارا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو یہ ایک آئی واش جسے کہتے ہیں کہ وہ آئی واش کر دے کہ جی آپ کو دکھا دیا یہ سب اچھا ہے، درخت ہے، پانی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی کیا آپ خیال ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں ان کو کہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جہاں تک کہ یہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کی بات ہے، جہاں تک کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو کہ یو این چارٹر کا حصہ ہے، اس کی جو وائلیشن ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کو آئی واش کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے it comprises different countries with different interests. So ہر ایک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک کلیکٹیو، لیکن ہماری پوری یہ کاوش ہے کہ ایک کلیکٹیو ایکشن ہو، اس میں ایک کلیکٹیو ریئلائزیشن ہو، بیکاز اب کی دنیا ایسی نہیں رہی جہاں پہ کہ آپ آئسولیشن میں کام کر سکیں۔ بالکل۔ اب اگر ہندوستان میں کچھ ہوتا ہے
اس کے اثرات سب کے اوپر ہوں گے. بالکل. اوورآل جو یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا جو بیڑا اٹھایا ہے اور نیٹو افواج نے کیا کچھ کیا ہے, وہی نان نیٹو الائی جو ہے جس کو وہ اپنا تصویراتی شراکت دار بھی کہتے ہیں بھارت, وہ تو اس کو تقویت دے رہا ہے, وہ تو مزید انتہا پسندی اور جنگی جنون بڑھا رہا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور یہی ہم بتانے کی کرتے ہیں کہ دیکھیے اٹ از اے سیلف ڈیفیٹنگ آرگیومنٹ. اٹ ہیز ٹو بی میڈ ویری کلیئر کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, الحمدللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے خلاف ایسے عزائم ہوں تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی طرف آؤں گا گیلانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آسیہ اندرابی پر جھوٹا اور من گھڑت جو مقدمہ درج کیا, اس کی تو آپ کو ایک طویل ترین ایک پرانی داستان بھی ہے, کئی اموات اور کس طریقے سے اجتماعی قبروں کا دریافت ہونا, 3 سال کی بچیوں کے ساتھ, ایک بہت لمبی تفصیل ہے, مختصر پروگرام میں ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ شبیر احمد شاہ, یاسین ملک اور مسرت عالم جیسے لوگوں کو بھی ابھی تک قید کی جو ہے نا صحبت برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اور کس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. عالمی برادری اس سیاسی نظریے کے حامل لوگوں کو قید کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ہم کیا بین الاقوامی سطح پر اس مقدمے کو مؤثر انداز سے اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں, یا ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, حکمت عملی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. 21 اپریل 1948 کی قرارداد میں پرائمریلی یعنی پرنسپل ہندوستان پر ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں کوئی قیدی رکھ ہی نہیں سکتا. یعنی انڈیا کین ناٹ ٹیک اے پرزنر فرام کشمیر انڈر دی UN ریزولوشن جو 21 اپریل 1948 کا ہے. بالکل خصوصی حیثیت ہے. بالکل یہ ایک خصوصی طور ڈائریکشن ہے ہندوستان کے لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت دیکھیے گا کہ کوئی قیدی تو نہیں رکھا ہوا, انہیں فوراً رہا کریں. چاہے کہ ہندوستان خود نہ صرف کشمیریوں کو قید کرتا ہے بلکہ ریاست سے بھی باہر لے جاتا ہے. باہر لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی, لیکن وہ اجازت, وہ قانون بدلا. PDP کی گورنمنٹ میں انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اس قانون کو بدلا جس کے تحت کہ کشمیر سے PSA کے تحت باہر لے جایا جا سکتا ہے. اور جو ہندوستان کا یہ پینل کوڈ ہے اس میں کشمیر آتا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا جی, میں چونکہ وقت کی قلت ہے, لیکن یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے کہ پاکستان کو بالکل جس کو کہتے ہیں کیٹیگوریکلی آگے بڑھنا ہوگا. قیدیوں کے لیے الگ, آنے جانے پر انڈیا نے جو پابندی لگائی ہے اس پر الگ. یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 31 مارچ 1959 تک ہندوستان کے شہری کو کشمیر ویزے پر آنا پڑتا تھا. جی. پاکستان کو یا مجھے یا ایمبیسڈر صاحبہ کو یا بریگیڈیئر صاحب کو ہمیں اس وقت شور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کی حکومت ہندوستان کو یہ سہولت نہیں دے سکتی کہ انٹری پرمٹ ختم کیا جائے, کیونکہ جو سری نگر کی حکومت ہے وہ ریاست کی کلی حکومت نہیں ہے, وہ ایک علاقے کی حکومت ہے, پوری ریاست کو وہ نہیں کرتی ہے ریپرزینٹ. صحیح. یہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈکٹیٹ ہے کہ انہوں نے کوشن کیا ہے سری نگر کی گورنمنٹ کو کہ you represent only a part of the territory. اچھا سوری گرانٹ صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح ہم یہ دنیا کو بتائیں, یہ بھارت جس طریقے سے جھوٹ اور مکر کا سہارا لیتا ہے اور پاکستان کو بار بار بھاشن دیتا ہے آتنکواد اور دہشت گردی کے, یعنی جو آسیہ اندرابی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو دیگر کشمیری رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس وقت مزاحمت نہیں کر رہے بلکہ ایک جمہوری انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان کے چاہنے والے, ان کے فینز جو جدوجہد آزادی کے باقی دیگر سپوت ہیں, کیا وہ ایگریسو رسپونڈ نہیں کریں گے؟ اگر وہ ایگریسو رسپونڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستانی آتنکوادی آ گئے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یونائٹڈ نیشنز کے 2 حصے ہیں بڑے, جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل. جنرل اسمبلی میں امریکہ بڑا نہیں ہے, وہاں چھوٹا ملک بھی وہی ووٹ رکھتا ہے جو امریکہ رکھتا ہے. وہی وجہ ہے کہ جنرل اسمبلی میں امریکہ اسرائیل کو بچا نہیں سکتا اور ہمیشہ ہار جاتا ہے ووٹنگ میں. سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملات ہیں. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا 5 اگست کے بعد آج تک یا کشمیر کے قیدیوں کو ہم نے آج تک دنیا کے سامنے قرارداد کے حوالے سے نہیں لایا. ہم خود غفلت کے شکار ہیں کیونکہ ہندوستان کشمیر کے شہری کو قیدی بنا ہی نہیں سکتا. صحیح.
بالکل یہ آپ نے پہلا سوال ہے، یہ ہم نے آج تک اٹھایا نہیں کہ کیا اقوام متحدہ سے پوچھا جائے کہ اگر 21 اپریل 1948 کی قرارداد جو ہے اس کا کوئی میرٹ ہے تو یہ بتائیں کہ ہندوستان نان کمپلائنس کے لیے آپ نے اس کو کتنی چھٹی دی ہے، تو کتنی گیلانی صاحب، ڈھیل دی بھارت ہے۔ کے اندر جو نان اسٹیٹس ہیں ان کو بھی کمپلائنس تو جو ہے وہ خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ permissible نہیں ہے۔ بھارت کے اندر سر جو اسٹیٹس ہیں جن کو ایک خصوصی حیثیت ملی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی تو یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، بھارت اور کشمیر جو وہ اور ریاستیں ہیں، کیونکہ کشمیر کی اپنی حکومت نے جو بالکل آٹونومی رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو کہ ہم آپ کے ساتھ کبھی مرج نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے محدود 3 سبجیکٹس پر۔ وہی وجہ ہے کہ لیکن سری نگر کی جو حکومت ہے وہ بھی کوئڈ پروکو کرتی ہے دلی کے ساتھ، اپنا صحیح، مطلب نکالتی ہے تھوڑا ڈرا کر۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں ہندوستان کو کوئڈ پروکو پہ نہیں جانا ہے، ہم نے ہندوستان کو باقاعدہ طور اقوام متحدہ کے سامنے ڈاک میں کھڑا کرنا ہے، جنرل اسمبلی میں بھی، اور جہاں کشمیر کا کیس رکا ہوا ہے ہم اس کیس کو رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ صحیح۔ وہ رکاوٹ ایمبیسڈر کو پتہ ہے، باقیوں کو پتہ ہے کہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ہیں اور ٹھیک جو ہے، پروسیجرل ہیں۔ صحیح۔ اقوام متحدہ کا پروسیجر آپ کو بہت وسعت دیتا ہے۔ میں گیلانی صاحب چاہوں گا کہ اگلے کسی شو میں تفصیلاً آپ سے مزید بھی بات کروں گا۔ آپ جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور نائلہ چوہان جیسے ایمبیسیڈرز اور بریگیڈیئر حارث نواز جیسے دفاعی امور کے، اور خاص طور پر دنیا کو جس طریقے سے، اور خاص طور پر پاکستان اور ہماری دفاعی جو سائیڈ ہے اس پہ ایک مؤثر حکمت عملی اور ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہونے، آسیہ اندرابی جیسے نڈر خواتین اور شبیر احمد شاہ، یاسین ملک اور دیگر جو بہادر سپوت ہیں کشمیری، یہ سب جس طرح اکٹھے ہو کر اپنا ایک مدعا لے کر آ رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ مظالم کی جو تاریک رات ہے وہ ختم ہو کے ایک نئی روشنی ہمیں دیکھنی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔